अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। कराची में फिर ऑपरेशन, लेकिन अगर सियासी जमातों के मुसल्ला विंग्स और बाख्तियार लोग भत्ता लेने में मुलव्विस हैं तो कार्रवाई किसके खिलाफ होगी? 1 सितंबर से पेट्रोल महंगा, आटा और बिजली भी मजीद महंगी हो जाएंगी। क्या महंगाई में इजाफा रोकने के लिए हमें भी किसी तहरीर स्क्वायर जाना होगा? सलामती कौंसिल में शाम के खिलाफ कार्रवाई के सवाल पर रूस और चीन का बायकॉट, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन के मुताबिक वोटिंग में हिस्सा ना लेना भी हाँ के मुतरादिफ है। कराची निहायत अहम शहर पाकिस्तान का, पाकिस्तान की मईशत इस पर उसका इन्हिसार है। इनकम टैक्स जो हम वसूल करते हैं 70% कराची से आता है। वफाकी हुकूमत की 54% जो आमदनी है वो कराची देता है। हमारी जीडीपी का 25% हिस्सा कराची पर इन्हिसार करता है, और अगर एक दिन कराची बंद हो जाए तो 3 अरब रुपए का नुकसान होता है। 2 करोड़ का ये शहर 3500 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ, जिस पर मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। अगर इसको हम देखें तो इसको मुख्तलिफ कौमियतों का शहर भी कहा जाता है, और आदाद शुमार के मुताबिक कराची में मुहाजिरीन की आबादी 55% है, पंजाबी 14%, पश्तून 9%, सिंधी 7% और बलोची 4% हैं। दीगर कौमियतें जो हैं वो तकरीबन 12% पॉपुलेशन उन पर उसकी है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो कराची जो 18 टाउन्स में फैला हुआ है, अगर हम इस पर नज़र डालते हैं तो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ कौमियतों के लोग ज़िंदगियों को कंट्रोल कर रहे हैं। मुहाजिर जो अक्सरियती इलाका है उसमें मंगू पीर, नाज़माबाद, शाह फैसल टाउन और लांडी टाउन शामिल हैं, जबकि पश्तून आबादी बल्दिया टाउन और बिन कासम टाउन में बसती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बलोचों की अक्सरियत लियारी में है। फिर कराची के बहुत सारे इलाके और आबादियाँ ऐसी हैं जिन्हें मिक्स्ड हम कम्युनिटीज़ कहते हैं। इनमें नॉर्थ नाज़माबाद है, इसमें गुलबर्ग टाउन है, गुलशन इकबाल, जमशेद टाउन और कुरंगी टाउन शामिल हैं। जो आदाद शुमार हमें बताते हैं कि मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जो मुख्तलिफ जमातों से जिनका ताल्लुक है, वो सियासी भी हैं, मजहबी भी हैं, और बाख्तियार लोग भी उन ग्रुप्स को कंट्रोल करते हैं जो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भत्ता लेते हैं और वसूल करते जा रहे हैं। और ये सिलसिला आज से नहीं, कई साल से जारी है। हुकूमत ने कई दफ़ा वहाँ पर ऑपरेशन भी किए मामलात को कंट्रोल करने के लिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आजकल ऑपरेशन की बात की जा रही है। पहला ऑपरेशन अगर हम नज़र डालें तो 1991 में, 92 में हुआ, फिर उसके बाद 95 में ऑपरेशन हुआ, फिर 2010 में भी ऑपरेशन हुआ। लेकिन एक अफसोसनाक बात जो सामने आई, इन ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले जो पुलिस के ओहदेदारान थे, जो एहलकार थे, उनको चुन चुन कर कत्ल किया गया। ना सिर्फ उनको कत्ल किया गया बल्कि उनकी जो फैमिलीज थी उनको भी निशाना बनाया गया। और एमनेस्टी इंटरनेशनल ये रिपोर्ट करती है कि ये तमाम जो पुलिस के अफसरान थे, जिनमें सब इंस्पेक्टर्स भी शामिल थे, इंस्पेक्टर्स भी शामिल थे, डीएसपीज भी शामिल थे, कत्ल करने से पहले उन पर बदतरीन तशद्दुद भी किया गया। और सिर्फ बात यहीं तक नहीं, जो हमारे अस्करी इदारों ने भी जो ऑपरेशन किए, उस ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले वो जो हमारे फौजी अफसरान हैं, उनकी कहानी भी सिविल अफसरान से कोई मुख्तलिफ नहीं। मेजर नदीम डार अपनी जान बचाने के लिए इस मुल्क से बाहर चले गए और उनके घर में कराची में हमला हुआ, जिसमें उनके बेटे को भी जिंदा जला दिया गया। अब फिर दोबारा ऑपरेशंस की बात है, ये कहा जा रहा है कि दोबारा ऑपरेशन हो। आज वफाकी हुकूमत ने जो रिपोर्ट पब्लिक किया उसमें यह कहा गया है कि अगर आपने लियारी में ऑपरेशन किया तो सूरत हाल काबू से बाहर चली जाएगी, ये सूरत हाल कहीं और ले जाएगी, क्योंकि इस वक्त कराची में जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं कराची की ज़िंदगी को, उनके ताने बाने और उनके जो डांडे हैं वो बड़े ताकतवर लोगों से, ताकतवर ग्रुप से मिलते हैं। इस सारी सूरत हाल में हुकूमत क्या करेगी, कहाँ हम आगे जाएंगे, किस तरफ जाना चाहिए, आज हम बात करेंगे। हमारे साथ MQM के जनाब फैसल सब्जवारी होंगे, जमात इस्लामी के जनाब नईमुर रहमान, और इनके साथ साबिक IG सिंध जनाब अफजल शिगरी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले मैं चलता हूँ अफजल शिगरी साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम शिगरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। शिगरी साहब, मैंने एक थोड़ी सी तारीखी पस मंज़र में भी बात की है कि जो लोग ऑपरेशन में शरीक रहे, चाहे वो सिविल थे, चाहे वो उनका ताल्लुक अस्करी इदारों से था, रियासत ने तो उनको किसी किस्म का कोई तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया ऑपरेशन के बाद। आप समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट में ख़ास तौर पर इस चीज़ के तनाजुर में वो कमिटमेंट है कि वो कराची में एक भरपूर ऐसा ऑपरेशन कर सकें जिसमें वो बिल्कुल स्याह को स्याह और सफ़ेद को सफ़ेद कहें? मैं समझता हूँ कि जो लफ्ज़ ऑपरेशन इस्तेमाल करना शायद मुनासिब नहीं है। हुआ ये है कि ओवर द ईयर्स कराची में
جو پولیسنگ کا جو نظام ہے اور جو لا انفورسمنٹ کا نظام ہے وہ تقریباً بکھر گیا ہے اور وہ لا انفورسمنٹ نہیں ہو رہی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں آپریشن کی ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب ہم باقاعدگی سے لا انفورسمنٹ کریں گے, لا اینڈ آرڈر مینٹین کریں گے. اگر کوئی کرائم میں آدمی انوالوڈ ہے یا کسی وائلنس میں انوالو ہے تو اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی. تو اس کے لیے ایک پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے, کیونکہ بہت عرصے تک ہم نے کارروائی نہیں کی ہے اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. صرف یہی بات نہیں ہے کہ یہ جو جن عوامل کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, اس کے علاوہ بھی کراچی کے اندر اب بہت زیادہ کمپلیکسٹی ہو گئی ہے. اور اب آپ کی جو باقی ملک کے اندر جو ایک فیکٹر ہے جو کہ خیبر پختونخوا سے پھیل کر باقی سارے پاکستان میں آ گیا ہے, اور جو ٹیررزم ہے وہ اب کراچی میں بھی اس نے پنجے گاڑ لیے ہیں. اس کے علاوہ کراچی میں جو آرگنائز کرائم ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہے اور وہ بھی آہستہ آہستہ اپنے اثر انداز ہونے میں زیادتی اس میں ہو رہی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کو ایک سارے معاملات کو اکٹھا کر کے, اور جو سلوشن ایک ہے کہ جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں اس میں جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سب کو ایک پیج پر لا کر ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے. منسٹر فار انٹیریئر جو ہے, میں سمجھتا ہوں ایک بات کی طرف توجہ نہیں دی گئی, وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی کی جو بھی کارروائی ہو اس کو اوورسی کی جائے ایک کمیٹی, اور اس کمیٹی میں جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ وہاں پر موجود ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اس وقت بقا کی جنگ ہے. اگر کراچی باقی رہتا ہے تو پاکستان کو پھر کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے, اور اگر کراچی میں لا اینڈ آرڈر خراب ہوگا تو سارے پاکستان کے لیے بہت مشکل پیدا کرے گا. نعیم صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا اور یہی سوال آپ سے کروں گا کہ ماضی میں جو سیاسی جماعتیں ہیں فوجی آپریشنز کے حوالے سے انہوں نے بڑے تحفظات کا اظہار کیا تھا. اب اس موقع پر جبکہ بھارت ہمارے بارڈرز پر ایک ٹینشن اس نے کریٹ کی ہوئی ہے, ہمارے ویسٹرن بارڈرز بھی پوری طرح محفوظ نہیں ہے, بڑی امپورٹنٹ ٹرانزیشن ہو رہی ہے, تو اس وقت اگر فوج کو آپ کراچی میں لے آئیں تو کیا اس بات کا اندیشہ نہیں ہوگا کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی پاکستان کی فوج پر اس آپریشن کے دوران یا اس آپریشن کے بعد الزامات لگائے جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بالکل درست بات ہے کہ فوجی آپریشن کراچی کے مسئلے کا حل نہ پہلے تھا, نہ آج ہے, نہ آئندہ ہوگا. اس لیے کہ فوجی آپریشن جو ہے وہ اندھا ہوتا ہے, بہرا ہوتا ہے, گنگا ہوتا ہے. اس میں گیہوں کے ساتھ ساتھ گھن بھی پستے ہیں, بلکہ گھن زیادہ پستے ہیں, اور عوام کو وہ نقصان ہوتا ہے, اور عوام اور فوج کے درمیان وہ خلیج پیدا ہو جاتی ہے کہ جو ملک اور قوم کے لیے اور پورے معاشرے کے لیے انتہائی غلط ہوتی ہے. اس کے تجربے اگر آپ کو دیکھنے ہوں تو 5 فوجی آپریشن جو بلوچستان میں ہوئے اس کا کیا انجام ہوا. اسی طرح اگر آپ کو دیکھنا ہو تو سوات اور مالاکنڈ کے اندر جو آپ نے فوجی آپریشن کیا, اگر وہ کامیاب ہو گیا تو وہاں فوج موجود کیوں ہے, اور اگر وہ ناکام ہو گیا ہے تو پھر اس کی کوئی بیلنس شیٹ آنی چاہیے جس میں 38 لاکھ لوگوں کو بے دخل کیا گیا, سینکڑوں, اور اس کے نتیجے میں جو رد عمل کی سطحیں پیدا ہوتی ہیں. اسی طرح اگر فوجی آپریشن دیکھنا ہو آپ کو کراچی میں جو پوری طرح سے تو نہیں تھا لیکن بہرحال ایک فوجی آپریشن کی ٹائپ تھی, اس کا بھی کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا. اس لیے فوجی آپریشن مسائل کا حل نہیں ہوتا, بلکہ دیکھیے جو مجرم ہیں جن کی لسٹیں بن چکی ہیں, جن کی لسٹیں سپریم کورٹ میں پیش کی جا چکی ہیں, جن کی لسٹیں GIT کی رپورٹس میں موجود ہیں, یعنی جو لوگ فوج کو بلا رہے ہیں, فوج کے حوالے کرنے کی بات کر رہے ہیں, وہ جو GIT ہے اس میں ISI جو فوج کا حصہ ہوتا ہے, MI جو فوج کا حصہ ہوتا ہے, اسی طرح اور جو ملٹری ونگ ہوتے ہیں, رینجرز ہوتی ہے جو فوج کا حصہ ہوتا ہے, یہ سب لوگوں کی ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن رپورٹس لوگوں کے بارے میں موجود ہیں. ان رپورٹس کے مطابق لوگوں کو پکڑا جائے, ان پر مقدمات چلائے جائیں اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے, جرائم کا صفایا ہو جائے گا. پھر پولیٹیکل نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون آدمی کس کو مفاہمت کے نام پر ہمیں حکومت میں رکھنا ہے, کس کو گورنر رکھنا ہے, کس کو وزیر رکھنا ہے, کس کو پورٹ اینڈ شپنگ دینی ہے. چاہے جتنے ہی کنٹینر ہیں وہ ادھر سے ادھر ہو جائیں, لیکن پورٹ اینڈ شپنگ 10 سال سے ایک صاحب کے پاس ہے, وہ رہے گی, اور آئندہ بھی اس کا ویٹ کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح سے دے دی جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب اس طرح سے حکومتیں کرتی ہیں, اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی ہیں, اور یعنی بالکل غیر جانبدار ہو کر کارروائی نہیں کرتی, اور جو لا انفورسمنٹ کے نتائج برآمد نہیں ہوتے. نعیم الرحمان صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ ہی رہیے, فیصل صفواری بھی ہمارے ساتھ ہیں, افضل شگری صاحب بھی ہیں, لیکن یہاں پر ہم لیتے ہیں بریک, اور کراچی کے مسئلے پر ہم گفتگو جاری رکھیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں کراچی کے معاملے کی, بات کر رہے ہیں اس ممکنہ آپریشن کی جس کا انتہا جناب وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے دیا. ہمارے ساتھ افضل شگری بھی ہیں اور نعیم الرحمان صاحب بھی ہیں. جو کراچی سے آنے والی خبریں ہیں اس کے مطابق یہ اس قسم کی بھی خبر آ رہی ہے کہ جو بہت بااختیار اداروں کے جو لوگ ہیں وہ بھی اب یہ خبریں ہیں کہ کچھ لوگ وہ بھی
بھتے کے لیے جو اغوا کیے جا رہے ہیں اس میں انوالو ہیں. لیکن اس سے یہ ہم مراد نہیں لیتے کہ کچھ جو ادارے ہیں ان اداروں کی پرفارمنس اس طرح کی ہوگی. اگر ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے مختلف اداروں کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ انکم ٹیکس والے بھی اپنا کام صحیح نہیں ادا کر رہے, وابڈا کی طرف دیکھتے ہیں وہ بھی اپنا کام صحیح نہیں ادا کر رہے, پولیس کی جانب دیکھتے ہیں ان کا کام بھی وہ اس طرح نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے. تو یقیناً کچھ ایسے لوگ, کچھ ایسے ادارے جن کو ہم عسکری ادارے کہتے ہیں, اگر ان کو بھی ہم سول معاملات میں گھسیٹیں گے تو اس بات کا امکان ضرور ہے کہ وہ لوگ بھی شاید انہی خرابیوں کا نشانہ بن جائیں, ان کے اندر بھی وہی عادات آ جائیں جو دوسرے اداروں میں تھی. تو اب جو کراچی سے آنے والی خبریں ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ کچھ جو لوگ بااختیار لوگ وہ بھی پکڑے گئے ہیں, اس حوالے سے ان کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اور یہ میں اسی حوالے سے سوال کرنا چاہوں گا افضل شگری صاحب کی جانب. شگری صاحب, اگر جیسے سپریم کورٹ نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے مسلح ونگز ہیں جو بھتہ لینے میں مصروف ہیں, پھر اس کے بعد اس قسم کی خبریں کہ جو بااختیار لوگ ہیں, بااختیار ادارے ہیں, ان کے کچھ انڈیویجولز بھی اسی طرح کے واقعات میں ملوث ہیں, اور اوپر سے جو نثار صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں وزیر داخلہ کہ ایک ہم کمیٹی بنائیں گے اوور سائٹ جو کرے گی معاملات کو, اور اس کمیٹی میں یقیناً وہی سیاستدان ہوں گے جن کی جماعتوں کے مسلح ونگز ہیں. تو یہ آپریشن کس کے خلاف ہے, اور یہ بتائیے کہ اس کی کیا حقیقت رہے گی, کیا لا انفورسمنٹ اس قابل رہے گی کہ پھر وہ صحیح معاملوں میں کچھ ایکشن کر سکے؟ میرا خیال ہے کارروائی جو ہے وہ آپریشن نہیں میں کہوں گا, جو کارروائی ہے کرمنل کے خلاف ہے. اب چاہے اس کا کوئی ایفیلیشن ہو, کوئی ایتھنک بیک گراؤنڈ ہو, کوئی سیکٹرین بیک گراؤنڈ ہو, میرا خیال ہے اس سے قطع نظر یہ کرمنل کے خلاف تو کارروائی بہرحال کرنی ہے, یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اور اگر ریاست نہیں کر رہی ہے تو اپنے فرائض سے پہلو تہی کر رہی ہے. یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ کمیٹی بنائی جائے, اس کے اندر سب لوگ ہوں گے, اور اس میں چودھری نثار صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ دوسرے سٹیک ہولڈرز جو ہیں, جو بزنس کمیونٹی ہے, میڈیا کے لوگ ہیں, باقی لوگ جو ہیں, ان کی بھی سے ریپریزنٹیشن ہوگی. 14-15 جو لوگ وہ ہوں گے, اور جن کا بیک گراؤنڈ چیک کر کے, اور وہ مختلف پارٹیز کو ریپریزنٹ کریں گے. جب ایز اے گروپ سامنے بیٹھیں گے اور حقائق ان کے سامنے لائیں گے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر کسی جو صحیح کام ہو اس پہ اعتراض کر سکے. شگری صاحب, میں تھوڑا سا آپ سے میں یہاں پر آپ کا کمنٹ چاہوں گا. ہم نے جو دنیا میں آپریشنز ہوئے ہیں, اگر IRA کے خلاف آپریشن ہوا ہے تو وہاں پر تو کوئی کمیٹی نہیں بنی صحافیوں کی. اگر تامل میں آپریشن ہوا ہے, سری لنکا میں ان کے خلاف, تو کوئی دنیا میں جہاں بھی کوئی آپریشن کیے گئے ہیں کرمنلز کے خلاف, کوئی صحافیوں نے اور بزنس مین نے تو اس کو کنٹرول نہیں کیا. وہ تو ایک سٹرکٹ ایڈمنسٹریٹو آپریشن ہوتے ہیں, اور آپریشن کرنے والوں کو مکمل اختیار دیا جاتا ہے. امریکہ میں پیٹریٹ ایکٹ آ گیا 9/11 کے بعد, انسانی حقوق انہوں نے لے لیے. تو یہاں تو کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ میڈیا کو دکھانے کے لیے, یہ بتانے کے لیے کہ ہم کر رہے ہیں. یہ تو کچھ اس قسم کی کہانی لگتی ہے. نہیں, یہ آپ نے یہ آئیڈیل سچویشن کی بات کی ہے. کراچی کے جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ کمپلیکس ہے, اس کے ڈائنامکس بہت زیادہ مختلف ہیں, اور یہ جو کمیٹیز بننا, یہ کمیشنز بننا اور پرماننٹ کمیشنز کا ہونا, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے, اور اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں کے افراد جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں, اور وہ پھر اس کو اوورسی کرتے ہیں, اور پھر اس میں دیکھا گیا کہ یہ تجربہ جو ہے کامیاب ہوا ہے. اسی لیے سن 2002 میں جب پولیس نیا قانون لایا گیا تھا, اس میں یہ سجیسٹ کیا گیا تھا کہ ایک پرماننٹ باڈی جو ہے کمیشن ہونا چاہیے, اور اس میں ٹریجری اور اپوزیشن کے دونوں جو ہے برابر ممبران ہونے چاہیے, تاکہ وہ ایک ٹرانسپیرنٹلی کارروائی ہو سکے. میں سمجھتا ہوں جب سامنے صحیح حقائق آئیں گے, ایویڈنس آئے گی, تو یہ بات جو ہے سامنے کھل کے آئے گی, اور اس ایکسپیریمنٹ کو کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے حالات جو ہے اور زیادہ بگڑ جائیں گے, اور یہی ویو ہوگا کہ ہمیں پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے. آپ نے IRA کی بات کی, آپ نے تعمیل کی بات کی, وہ کٹ اینڈ رائٹ اسٹیٹ لائنز تھی, اور آپ کو پتہ تھا آپ نے کیا کرنا ہے. یہاں پہ یہ سب کچھ گڈمڈ ہوا ہے. ایک شہر ہے, ساری نیشنلٹیز وہاں ہیں, ہر قسم کے وہاں مسائل ہیں. میرا خیال ہے اس اسپیسیفک ریکوائرمنٹ کے لیے یہ اسپیسیفک سلوشن جو ہے اس کو ٹرائی ضرور کرنا چاہیے. شگری صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے. بہرحال یہ گڈمڈ آپ نے ضرور کہا, لیکن ہمارے خیال میں تو اگر ایک آدمی بھتہ لیتا ہے, لا کو وائلیٹ کرتا ہے, ڈاکہ ڈالتا ہے, تو اس میں کوئی ایسی کوئی کمپلیکیٹڈ صورتحال نہیں ہے. اس کو ہمارے قانون کے مطابق اس کو سزا ملنی چاہیے, جو ہماری ریاست نہیں دے پا رہی. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. ہمیں ظفر بلوچ نے جوائن کیا ہے لیاری سے, جو عزیر بلوچ کے قریبی ساتھی بھی ہیں, پیپلز پارٹی سے بھی ان کا تعلق ہے. السلام علیکم جناب ظفر بلوچ صاحب. جی وعلیکم السلام سمیع صاحب. ظفر صاحب, آپ کا تعلق لیاری سے ہے, اور اس وقت ایک پورا ماحول یہ بن گیا ہے پاکستان میں کہ لیاری سے تمام جو برائی ہے کراچی کی, اس کی جڑ شروع ہو رہی ہے,
اور جو گینگز ہیں وہ بہت زیادہ لوگوں کی زندگیوں کو انہوں نے تلخ کر دیا ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی دیکھیں سمیع بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ جی یہ چیزیں آج لیاری پہ ساری ڈیبریز ڈالی جا رہی ہیں. تو کچھ عرصہ پہلے بلوچستان میں بھی سیم بلوچوں کے ساتھ یہی ایشو تھا کہ تمام پاکستان کی برائیوں کو ان کو انڈیا کے ایجنٹ اور دوسری چیز قرار دے کر آج آپ ان سے چیزوں کو ٹھیک کرتے ہوئے بھی ٹھیک نہیں کر پا رہے ہیں. آج لیاری کو آپ چیزیں کر کے، لیکن آج جو فیڈرل گورنمنٹ کی رپورٹ جو کورٹ میں آئی ہے تو اس میں مہاجر لبریشن آرمی کا بھی ذکر ہے، تو اس میں سیکورٹی کا بھی ذکر ہے، کلعدم تنظیموں کا بھی ذکر ہے. تو یہ تمام چیزیں لیاری سے آپریٹ نہیں ہوتی ہیں. لیاری پر آپ منشیات کا یا چھوٹے موٹے جرائم کا چیزی کا الزام لگا لیں وہ حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن لیاری پر آپ سارا ملبہ کراچی کا ڈال کے کوئی بھی ادارہ یا فرد یا سیاسی رہنما بری ذمہ نہیں ہو سکتا ہے. کراچی کا مسئلہ جو نا آج سے 25 سے 30 سال پرانا ہے، تو لیاری کا مسئلہ تو 3 سے 4 سال پرانا ہے. تو چیزوں کو کمپیئر کریں گے تو لیاری کی بدقسمت یہ ہے کہ وہ کورٹ کے قریب ہے، اور جو بھی انٹرنیشنل جو سیناریو بن رہا ہے پاکستان کے خلاف، جو استعماری طاقتیں ہیں یا جو سچویشن بن رہی ہے کہ جی جو دنیا میں جو مسلم ممالک میں ہے، شام میں، لبنان میں، فلسطین میں، تیونس میں اور آپ کے مصر میں، تو وہ ان کا سیناریو، ان کا سب کا جو نا وہ ڈاؤن فال آخر میں ہونا ہے، اس میں کراچی میں ہونا ہے، پاکستان میں ہونا ہے. تو یہ اس عمل کا تسلسل چل رہا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ جی اس پر جو ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا رینجرز یا پولیس یا جو لوگ آرمی کے دعویٰ کر رہے ہیں کہ بلانے کا، یہ ان کی ذمہ داری ہے جو کراچی کو 20 سال سے آپریٹ کر رہے ہیں، 30 سال سے آپریٹ کر رہے ہیں، جنہوں نے اس بچے کو، سر بریدہ لاشوں کو اور تمام چیزوں کو متعارف کرایا. آج جو نا وہ لوگ جو اولڈ سٹی ایریا میں یا قبضے کی جنگ ہے یا بچے کی جنگ ہے یا بزنس کمیونٹی پر ایک دوسرے کا جو ٹیک اوور کرنے کی جنگ ہے، تو اس میں تمام پارٹیز انوالو ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایجنسیوں نے کہا، اداروں نے کہا ہے. تو وہ ادارے کیوں آج خاموش ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جی لیاری پہ سارا ملبہ ڈالنے سے مسئلہ اگر ہو سکتا ہے؟ بہت بہت شکریہ ظفر بلوچ، بہت شکریہ، آپ نے اپنا موقف دیا. نعیم الرحمان صاحب، میں آپ کی جانب آؤں گا. جماعت اسلامی ایک بڑی سٹیک ہولڈر ہے کراچی کے حالات میں. یہ بیان کیجئے گا کہ جو حل تجویز کیا جا رہا ہے اس وقت، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کراچی کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ دیکھیں، اگر حکومت کی ول ہو اور وہ اس کے لیے تیار ہو کہ ان کو کوئی حکومت کا حامی ملے گا، کوئی نئے پارٹنر ملیں گے یا نہیں ملیں گے، اور وہ اس دہشت گردوں کے خلاف جو نامعلوم نہیں ہیں، معلوم دہشت گرد ہیں، تحریروں میں موجود ہیں، رپورٹس میں موجود ہیں، کاروائیاں کرتے رہے ہیں اور ان سے صرف نظر کیا جاتا رہا ہے، اگر ان معلوم دہشت گردوں کو پکڑ لیا جائے اور ان کو کفر کردار تک پہنچایا جائے تو اس کے نتیجے میں لوگوں کو جرت نہیں ہوگی. آپ نے کچھ عرصے پہلے دیکھا ہوگا شارع فیصل جیسی جگہ پہ، جہاں سے 1.5-2 کلومیٹر یا 1 کلومیٹر کے فاصلے پر وہاں کا یہ کور ہیڈ آفس ہے پاکستان فوج کا، اور وہاں پر 3 لوگ موٹر سائیکل کے اوپر وہ آئے اور انہوں نے بالکل کھلے عام، وہ تو CCTV سے آپ کو مل گئی فوٹیج، اور انہوں نے قتل کیا لوگوں کو، علماء کرام کو، اور اسی شارع فیصل سے گزرتے ہوئے چلے گئے. ان قاتلوں کو پتہ ہے کہ ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، اور اگر پکڑ لیا گیا تو ان کو چھڑا لیا جائے گا. ان کو سیاسی چھتری بھی حاصل ہوتی ہے اور بدقسمتی سے ان اداروں کی چھتری بھی حاصل ہوتی ہے جو ایسے سیاسی لوگوں کو لا کر ہمارے اوپر مسلط کر دیتے ہیں. اس لیے یہ لوگ ہمارے ساتھ رہیے. میں شگری صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں. شگری صاحب، یہ جو آج وفاقی حکومت نے جو رپورٹ دی آئی ہے ان کے پاس کہ آپ لیاری میں آپریشن نہ کریں، اس سے معاملہ بگڑ جائے گا، آپ کیونکہ کراچی کی لا انفورسمنٹ کو بہت دیکھتے رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسیسمنٹ صحیح ہے؟ اور مختصراً اس پر بھی کامنٹ کیجئے گا کہ یہ جو جہادی تنظیمیں یا ملیٹنٹ تنظیمیں بتایا جا رہا ہے کراچی کے سبربز کو انہوں نے آلموسٹ ٹیک اوور کر لیا ہے، اگر ان کے خلاف آپریشن ہو تو اس وقت جو لا انفورسمنٹ ہے اس کی کیپیبلٹی ہے کہ وہ کوئی مؤثر کارروائی کر سکے؟ میرا خیال ہے کراچی میں جو لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے جس میں رینجرز بھی ہے، پولیس ہے، کیپیبلٹی ان کی ہے، یہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کے کام میں کوئی مداخلت نہ ہو. اکراس دا بورڈ اگر یہ کارروائی کریں تو اس کی ایکسیپٹیبلٹی بھی ہوگی، لیکن اگر آپ صرف کسی ایک گروپ کو ٹارگٹ کریں گے تو پھر ضرور فساد پیدا ہوگا. اسی لیے جو کمیٹی کی بات کی گئی تھی، اور میرا جہاں تک خیال ہے کہ اگر لا انفورسمنٹ ایجنسی کو پوری پولیٹیکل سپورٹ ہو، ان کے کام میں مداخلت نہ کی جائے تو یہ بالکل ڈیلیور کر سکتے ہیں. اپنی تمام خرابیوں اور کمزوریوں کے باوجود ہماری پولیس اب بھی اس قابل ہے کہ اس کو ڈیلیور کر سکے. ہو سکتا ہے آج سے 5 یا 10 سال کے بعد یہ کیپیبلٹی نہ رہے اگر حالات اسی طرح رہے. یہ صرف کراچی کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کی بقا کی بات ہے، کراچی کی بقا کی بات ہے. کراچی ہے تو پاکستان بھی اس کے ساتھ ہے.
بہت بہت شکریہ جناب افضل شگری صاحب اور بہت شکریہ جناب نعیم الرحمان صاحب۔ شگری صاحب کا کہنا تھا کہ کراچی اگر ہے تو پاکستان ہے، اور اس وقت جو کراچی کا معاملہ ہے وہ بہت اہم ہے اور یہ اس طرح سے حل کرنا پڑے گا کہ کسی کو کوئی فیور نہیں دی جانی چاہیے۔ اگر کارروائی ایک گروپ کے خلاف ہوئی تو پھر معاملہ ٹھیک ہونے کی بجائے مزید بگڑ جائے گا۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان کے عوام کا ایک اور مسئلہ، مہنگائی کا مسئلہ۔ بتایا جا رہا ہے کہ 1 سپٹمبر سے جو قیمتیں ہیں تیل کی وہ بھی بڑھ جائیں گی، اس کے بعد بجلی کی قیمت بھی بڑھ رہی ہے، آٹے کی قیمت بھی بڑھ رہی ہے۔ آخر لوگ جائیں گے تو کہاں جائیں گے، اور کیا کبھی یہ مہنگائی رکے گی، یا ہمیں پاکستانیوں کو بھی کوئی تحریر اسکوائر ڈھونڈنا پڑے گا کہ حکومت سے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی جائے۔ لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد۔ ایک اور بڑا مسئلہ جو پاکستانی عوام کو درپیش ہے وہ مہنگائی کا مسئلہ ہے۔ جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا، ہمارے سیاستدان یہ وعدے کرتے رہے عوام سے کہ مہنگائی کو کنٹرول کریں گے، لیکن ایسا جن ہے مہنگائی کے قابو میں نہیں آ رہا۔ اب جو خبر آئی ہے اس کے مطابق 1 سپٹمبر سے پیٹرولیم کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ تقریباً بتایا جا رہا ہے 4 روپے فی لیٹر پیٹرول میں اضافہ ہوگا۔ جب پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو تمام اشیاء کی قیمتوں پہ اس کا امپیکٹ آتا ہے اور ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ آٹا آلریڈی مہنگا ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ جو 20 کلو کا تھیلا ہے اس کی قیمت 30 روپے مزید بڑھائی جا رہی ہے، کیونکہ ابھی تک جو پنجاب میں حکومت ہے انہوں نے فلور ملز کو گندم کی سپلائی جو ہے وہ شروع نہیں کی۔ اسی کے ساتھ بجلی کے نرخ بھی بڑھائے جا رہے ہیں کیونکہ سبسڈی وڈرا کر گئی ہے۔ اب یہ جو سارا معاملہ ہے جس میں ایک آدمی، غریب آدمی، اس کے لیے زندگی جو ہے وہ گزارنا نہایت مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ شاید بازاروں میں اشیاء موجود ہوں گی، لیکن جو لوگ بازاروں میں جائیں گے ان کی جیبوں میں اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ وہ اشیاء خرید سکیں۔ اور یہ جو معاملہ روٹی کا ہے، یہ جو معاملہ بجلی کی قیمتوں کا ہے، یہ اس کا سب سے بڑا جس کا اثر جس پہ ہو رہا ہے وہ پاکستان کے کروڑوں وہ غریب عوام ہیں جو رات کو بیچارے اس وجہ سے جن کو نیند نہیں آتی کہ کل وہ اپنے بچوں کو روٹی کس طرح 2 وقت کی روٹی دے سکیں گے۔ لیکن شاید ہمارا میڈیا بھی اور ہمارے سیاستدان بھی دوسری بڑی باتوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ غریب کا جو معاملہ ہے اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ IMF کو خوش کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اپنی پالیسیز کو ٹھیک کرنے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن غریب آدمی کا جو معاملہ ہے، اس کی جو جیب ہے، اس کا جو کھانا خراب ہوا ہے، اس کی طرف کسی کی کوئی نظر نہیں۔ آج یہ جو مہنگائی کا مسئلہ ہے اور خاص طور پر آٹے کا جو مسئلہ ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ فلور مل ایسوسی ایشن کے چیئرمین شاہد ممتاز باجوہ ہیں جو فیصل آباد سے ہمارے ساتھ ہوں گے، اور مسلم لیگ نون کے جناب مفتاح اسماعیل جو ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں مسلم لیگ نون کی اور خاص طور پر اقتصادی حوالوں سے۔ سب سے پہلے میں چلتا ہوں جناب شاہد ممتاز صاحب کی جانب۔ السلام علیکم شاہد صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ شاہد صاحب پہلے تو یہ بیان کیجئے گا کہ یہ جو ابھی تو فصل نئی آئی ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ گندم سپلائی نہیں ہو رہی آپ کو اور آٹا اتنا مہنگا ہوتا جا رہا ہے کہ تقریباً اس وقت 790 روپے کا جو قیمت ہے 20 کلو آٹے کی، کہاں جائے گا غریب آدمی؟ سر اس میں یہ ہے کہ اس دفعہ چونکہ گندم پنجاب گورنمنٹ کے پاس تو کافی وافر مقدار میں موجود ہے جو کہ انہوں نے مل انڈسٹریز کے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن نہ جانے کیوں پنجاب گورنمنٹ جبکہ اس سے پہلے سندھ گورنمنٹ جو ہے نا وہ کوٹا دے رہی ہے جس میں انہوں نے 1330 روپے پر 40 kg کا ریٹ نکالا ہے۔ تو فلور مل انڈسٹری کے فیصل آباد کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ ہم نے پچھلے 2-3 ہفتوں سے یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمیں کوٹا دیا جائے، اور تاکہ جب آپ کوٹا دیں گے ہمیں ایک فکس را مٹیریل کی قیمت فکس کریں گے اور پھر ہمارے ساتھ بیٹھ کے ان کا آٹے کا ریٹ طے ہو جائے گا۔ اب چونکہ جو پرائیویٹ ذخیرہ اندوز ہیں انہوں نے اپنے تئیں جو جتنے ریٹس ہیں وہ اتنے بڑھا دیے ہیں کہ فلور مل انڈسٹری تو پھر بھی ایک عوام کی خدمت ہم کر رہے ہیں کہ لاسز میں جا کے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ شاید کل یا پرسوں ہمیں جو ہے نا وہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ کوٹا ایشو کر دے۔ تو میری پنجاب گورنمنٹ سے بھی گزارش ہے کہ وہ ہمیں بار وقت جو ہے وہ گندم سپلائی کرے، کیونکہ ان کے پاس وافر مقدار میں گندم موجود ہے، تاکہ عام آدمی تک جو ہے نا وہ ایک سبسڈائز جو آٹا وہ جو قیمت پنجاب گورنمنٹ طے کرے اس میں ہم دیں۔ آپ شاہد ممتاز صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے، میں آپ سے پھر دوبارہ بات کرتا ہوں۔ میں مفتاح صاحب کو اس گفتگو میں انوالو کرنا چاہتا ہوں۔ مفتاح صاحب، عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب سرمایہ داروں کی حکومت آتی ہے، ٹریڈرز کی حکومت آتی ہے تو فائدہ بھی انہی کو پہنچتا ہے۔ اب یہ آپ نے بات سنی شاید ممتاز صاحب کی، کیونکہ حکومت گندم سپلائی نہیں کر رہی فلور ملز کو، تو جو
پرائیویٹ غالباً جو بزنس مین ہیں جنہوں نے گندم لی ہوگی، نہ جانے کس جماعت سے ان کا تعلق ہوگا، ان کو یہ بینیفٹ اس طرح سے مل رہا ہے کہ اس وقت بازار میں قیمت مہنگی ہو گئی اور وہ سارا اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کیا یہ حکومتوں کی، صوبائی حکومتوں کی یہ پریورٹی نہیں ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے وہ میٹنگ کریں، گندم کی قیمت طے کریں اور فلور ملز کو گندم دیں؟ کیا جو کروڑوں غریب لوگ ہیں ان کا معاملہ کسی حکومت کے لیے اہمیت کا حامل نہیں ہے؟ شکریہ۔ دیکھیں، جو مسلم لیگ نون کی حکومت آئی ہے وہ تو کروڑوں لوگوں کے ووٹ لے کر آئی ہے، وہ صرف کچھ سرمایہ داروں کے ووٹ لے کے تو نہیں آئی ہے، بلکہ اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو زیادہ تر ایک اکثریت، ہر طبقے کی اکثریت اور خاص طور پہ غریب عوام کی اکثریت نے ہم کو ووٹ دیا ہے۔ تو مطلب ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم صرف جا کے کوئی سرمایہ داروں کی جس قسم کے یہ کوئی مطلب انوینڈو کرا جا رہا ہے یا الزام لگایا جا رہا ہے کہ ہم کوئی سرمایہ داروں کی وجہ سے زبردستی خدا نخواستہ آٹا مہنگا کر رہے ہیں۔ اب جہاں تک وہ پنجاب گورنمنٹ کی بات تھی تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ کوئی پنجاب گورنمنٹ کا اسپوکس مین ہوتا ہے وہ جو صحیح طریقے سے آپ کو حقائق بتا سکتا ہے۔ مجھے نہیں اس کا علم ہے تو میں اس میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ دیکھیں، پاکستان میں آٹا وافر مقدار میں موجود ہے، گندم وافر مقدار میں موجود ہے۔ حکومت اپنی کوئی بھی مصلحت کے تحت وہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہے اور سب تمام چکیوں کو یا فلور ملز کو بھی وہ کوٹے دیتی ہے اور مطلب یہ بیچتی رہتی ہے۔ تو پھر کوئی اس کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہے کہ گندم کی کمی ہے، بلکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر تو ہم نے بہت سارا گندم جو تھا وہ ایران کو ایکسپورٹ بھی کیا۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ پنجاب سے جو معاملہ ہے اس کا تو بالکل پنجاب حکومت ہی جواب دے سکتی ہے۔ میں دوسرے مسئلے کی جانب آپ کا کمنٹ چاہوں گا کہ اب یہ پیٹرولیم کی قیمت بھی بڑھ رہی ہے، بجلی کی بہت ساری سبسڈی جو ودرا کر لی گئی ہے، غریب آدمی اس سے ڈائریکٹلی متاثر ہوئے اور وہ یقیناً وہ کروڑوں غریب لوگ جنہوں نے مسلم لیگ نون کو ہی ووٹ دیے ہیں۔ جی دیکھیں، آپ نے جو بات کہی ایک دم درست ہے کہ غریب آدمی کے لیے ایک تکلیف کا باعث تو ہے، لیکن اگر بجلی نہ ہو اور اس کی کارخانے بند ہو جائیں، غریب آدمی کو نوکری نہ ہو تو اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ ہم روزگار لوگوں کو پہنچائیں اور اس کے لیے ہم لوگوں کو بجلی کی فراہمی یقینی بنانا ضروری ہے۔ اب اگر حکومت 6 روپے فی کلو واٹ آور سبسڈائز کر رہی ہے تو حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں، جب وہ پیسے چھاپتی ہے تو اس سے مہنگائی بڑھتی ہے، اس سے انفلیشن بڑھ جاتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس اتنی چیزیں ہوتی ہیں لیکن اب زیادہ پیسے ہو گئے، وہ سارے پیسے جو ہیں ان چیزوں کو چیز کر رہے ہیں تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ سو مہنگائی روکنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ پیسے نہ چھاپیں، اور جو حکومت سبسڈی کر رہی ہے 6 روپے پر کلو واٹ آور، جو ہم لوگ ہی پیسے دیتے ہیں، میں اور آپ ہی پیسے دیتے ہیں، حکومت کے پاس وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تو وہ کم کرے، اور اس کے لیے پہلے فیز کے اندر فیکٹریز کے اندر، کمرشل دکانوں میں، جیسے کراچی کے اندر زمزمہ میں یا لاہور میں لبرٹی مارکیٹ میں اگر ایک جولری کی دکان ہے اور وہ بے تحاشا لائٹ لگا کے بیٹھے ہیں تو کوئی سینس نہیں ہے کہ میں اور آپ اس کو سبسڈائز کریں۔ تو ان کمرشل اسٹیبلشمنٹس کے انہوں نے بجلی کے نرخ بڑھائیں اگست کے اندر، جو 1.5 سال سے نہیں بڑھے تھے کسی وجہ سے۔ مفتیٰ صاحب بالکل یہ ٹائم مختصر ہے، لیکن آپ نے یہ درست کہا کہ اگر لاگت زیادہ ہو تو کم قیمت پر بیچیں گے تو معاملہ خراب ہوگا، لیکن اگر ٹیکس نیٹ بڑھا دیا جاتا اور وہ جو امیر آدمی ٹیکس نہیں دیتے ہیں ان سے ٹیکس لے لیا جاتا تو شاید پھر یہ سبسڈی وڈرا نہ کرنی پڑتی۔ نہیں، بالکل ٹیکس نیٹ بھی بڑھانا بہت ضروری ہے، کیونکہ ابھی بھی ڈیفیسٹ میں بہت خسارہ ہے۔ پاور کا ڈیفیسٹ اپنی جگہ پہ ہے جس کو حکومت فل کر رہی ہے، اور جو جتنی بجلی یوز کرتا ہے اس کا ضیاع نہ ہو تاکہ اتنی اس کے ریٹ ہونے چاہیے۔ کوئی مجھے سینس نہیں بنتا کہ میں جولری کی دکانوں کو سبسڈائز کریں ہم لوگ، یہ کوئی سینس نہیں ہے، لیکن یہ بات آپ کی ایک دم درست ہے کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانا چاہیے، اور حکومت پوری کوشاں ہے۔ آپ دیکھیے کہ 1975 بلین روپیز لاسٹ ایئر گورنمنٹ نے ٹیکس میں لیا تھا، اس سال وہ کہہ رہے ہیں کہ 2450 بلین روپے لیں گے، جو کہ 20% سے زیادہ کی گروتھ ہے، جس میں اگر آپ انفلیشن اور اکنامک گروتھ کو بھی ڈال لیں پھر بھی 8-9% درست فرما رہے ہیں آپ مفتیٰ صاحب۔ میں کیونکہ وقت کم ہے اس لیے میں اجازت چاہوں گا آپ سے۔ جناب شاہد ممتاز صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ بہرحال یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ریلیف دے، اور مفتیٰ صاحب کے مطابق وہ حکومت یہ کوشش کر رہی ہے۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم مصر جو شام کی صورتحال ہے اس پر بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ ہوں گے اوریہ مقبول جان، لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد۔ شام سے آنے والی خبروں کے مطابق وہاں پہ صورتحال روز بروز بگڑتی جا رہی ہے، اور اب برطانیہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر سیکیورٹی کونسل اپروول نہ بھی دے تو بھی شام پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ اور واشنگٹن سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ صدر اوباما ایک کلاسیفائیڈ بریفنگ کرنے والے ہیں، جو وہاں پر لا میکرز ہیں ان کو اعتماد میں لینے والے ہیں۔ جو خبریں آئی تھیں کہ وہاں پر شام میں مظاہرین پر، مخالفین پر گیس استعمال کی گئی ہے۔ امریکہ نے اس وقت بھی جو مقدمہ بنایا ہے شام پر حملہ کرنے کے لیے وہ یہی ہے کہ کیمیائی گیس استعمال کی گئی ہے شام میں، اور یہی مقدمہ صدام حسین کے خلاف بنایا تھا کہ کیمیائی گیس استعمال کیا انہوں نے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا تھا کہ WMDs
वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है सद्दाम हुसैन के बाद, जो बाद की तहकीकात से ये साबित हो गया था कि इराक में सदर सद्दाम हुसैन के पास किसी किस्म के WMDs नहीं थे। अब जो सलामती कौंसिल में रूस और चाइना ने बायकॉट किया उस करारदाद का, और ये कहा कि जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती यूनाइटेड नेशन के इंस्पेक्टर्स की, उस वक्त तक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। पूरी जो दुनिया है उसने इसको मुख्तसर, इसको मिक्स्ड तरीके से इस पर रिएक्शन दिया। कुछ लोगों का ख्याल था कि क्योंकि चाइना और रशिया बायकॉट कर रहा है इसलिए ये मुमकिन नहीं होगा कि अमेरिका हमला करे, लेकिन जो कवानीन हैं, जो कवायद और ज़वाबित है अक़वाम मुत्तहिदा के, उसके मुताबिक जो एक्ट ऑफ वार है इसमें अगर सिक्योरिटी काउंसिल में बायकॉट किया जाए, वोटिंग में हिस्सा ना लिया जाए, तो इसका मतलब भी यही होता है। हाँ, तो इससे मुराद ये कुछ लोग ले रहे हैं कि बज़ाहिर तो रूस और चाइना इसकी मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत वो भी अपनी कॉन्सेंट दे चुके हैं कि अगर शाम पर हमला करना है तो कर लें, और ये तवक्को और ये अंदेशा है कि अगले 1-2 दिनों में ये हमला हो जाएगा। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं औरिया मकबूल जान। अस्सलाम वालेकुम औरिया साहब, ये तो खबरें ऐसी आ रही हैं कि ये जो बज़ाहिर जो बायकॉट है ये बेसिकली तो हाँ कर दी है रूस ने और चाइना ने। ये बिल्कुल वैसा ही बायकॉट है कि जैसा पाकिस्तान ने इराक के ज़माने में किया था, और मुशर्रफ साहब कहते थे कि हमने तो उसकी हिमायत नहीं की, लेकिन बुनियादी तौर पर असल मसला वही पर था कि अगर आप बायकॉट करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप जंग की हिमायत कर रहे हैं। ये बुनियादी तौर पर प्रोटोकॉल के अंदर लिखा है। अब सूरत हाल इस वक्त यह है कि चाइना हो, रूस हो, अमेरिका हो या वेस्टर्न फोर्सेज, इनके मुआशी मफादात इस तरह आपस में इंटरमिंगल हो चुके हैं कि एक दूसरे के खिलाफ जा नहीं सकते, एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। दूसरी बात जो इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है वो ये है कि असल में मिस्र में उन्होंने देख लिया है कि एक फंडामेंटलिस्ट रॉ चली थी, तो चाहते ये है कि हमारा अपना कोई फंडामेंटलिस्ट आ जाए। ये बिल्कुल बोस्निया वाला हाल है कि जब बोस्निया की मूवमेंट जो थी वो एक सतह पे पहुंच गई थी और एक कैफियत ऐसी आ गई थी कि बोस्निया को, उनको मुसलमानों को इक़्तिदार देना पड़ेगा, तो फिर अमेरिका ने यूगोस्लाविया पे हमला किया था और वहां जाके अपनी मर्जी की एक हुकूमत को वहां पर एस्टैब्लिश कर दिया था, ताकि हम वो चैलेंज जो है उसको खुद ही अपने तौर पे लें और अपने बंदे वहां लाके बिठाएं। शाम के अंदर एक मूवमेंट अब उनके हाथ से निकलती जा रही थी और वो उनको ये खतरा है कि वो वही वाली सूरत हाल ना हो जाए, क्योंकि हाफिज अल असद की जो गवर्नमेंट है वो 9 to 10% एलविट्स हैं कि जो बाकी लोगों पे हुक्मरान हैं, वो किसी वक्त फॉल हो सकती है। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर ये टोटल दिखावा है कि रूस की रात बेड़े पहुंच रहे हैं और चीन के वो आ रहे हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इस सारे मामले के अंदर शाम के गरीब आदमी जो हैं, शाम का जो आम इंसान है, उसने मारे जाना है और दुनिया ने तमाशा देखना है। लेकिन फिर 10 साल के बाद रिपोर्टें आएंगी। और ये साहब ये तो बिल्कुल दुरुस्त है कि जो अहले मगरब हैं उनकी अपनी पॉलिसीज़ होंगी, लेकिन इस वक्त जो शाम की सूरत हाल है उसमें जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं ये तो इनकी एक प्रॉक्सी वार है जिसका शाखसाना शाम के अवाम भुगत रहे हैं। सर देखें, 2 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने पुरानी इराक और अजम की जो वॉर है उस वॉर को इस मुसलमानों के अंदर इस लेवल पे यहाँ तक पहुँचा दिया है। एक है ईरान और दूसरा है सऊदी अरब। इन दोनों के मामलात के अंदर मुसलमानों का खून बह रहा है। आप अंदाजा करें कि जिस जमाने में अमेरिका इराक में आया था, जिस जमाने में अमेरिका अफगानिस्तान में आया था, तो ईरान ने वहाँ हमायत की थी अपना शुमाली इत्तेहाद की, और इराक में भी एक सेफ पैसेज बताया था, मुख्तदर सदर को वहां से वापस बुलाया गया था। इसी तरह सऊदी अरेबिया ने अभी जब $5 अरब दिए हैं वहां पर और अपने एक सेल्फी ग्रुप को वहां एस्टैब्लिश करके फौज की हिमायत की है। इन दोनों की जंग है और ये आज की नहीं सदियों की जंग है, और इस जंग को उन्होंने एक सियासी रंग दिया है। और उसके साथ सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि दोनों के साथ फिरका वराना सूरत पैदा हो गई है जिसमें मुसलमानों का खून बह रहा है। अच्छा, और ये साहब पाकिस्तान के तो ईरान से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, सऊदी अरब हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग हलीफ है, और जो हमारी मौजूदा हुकूमत है उनके तो बड़े खसूसी ताल्लुकात हैं सऊदी अरब के साथ, क्योंकि मियाँ साहब ने जलावतनी का टाइम जो था वो सऊदी अरब में गुजारा था। पाकिस्तान की हुकूमत इस हवाले से क्या कर सकती है? देखें, जहां तक जलावतनी का ताल्लुक है, जलावतनी के अंदर सऊदी अरब के में तो ईदी अमीन ने भी वक्त गुजारा था। जलावतनी के मामले में जिस जमाने में मियां साहब वहां जा रहे थे तो कतर की और सऊदी अरब की हुकूमत के दरमियान बहुत बड़ा एक फटा हो गया था कि कौन किसको लेके जाए, और कतर की हुकूमत बकायदा नाराज हो गई थी सऊदी अरब से। तो जलावतनी की सूरत हाल नहीं, असल में ग्राउंड रियलिटी ये है कि वो अपना मफाद देखते हैं। सऊदी अरब भी अपना मफाद देखेगा और वो अपना ईरान भी अपना मफाद देखेगा। हमारा मामला इस वक्त ये है कि हमारे अंदर चूंकि मुसलमानों का कत्लेआम होगा और मुसलमानों के अंदर एक बड़ी एक सेंस है
کہ وہ برنائی میں بیٹھے ہوں یا مراکش میں بیٹھے ہوں، وہاں جا کے لڑنے ضرور پہنچ جاتے ہیں۔ اور آپ اندازہ کریں ایران عراق وار میں بھی جہاں سے لوگ وہاں گئے تھے، پاکستان سے کبھی شام میں جاتے ہیں، چچنیا میں جاتے ہیں، باقی جگہ جاتے ہیں، ان کو ہم روک نہیں پاتے۔ مسئلہ ذرا یہ ہے کہ آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ یہ سٹینڈ لینا چاہیے اس وقت کہ آپ اور سلامتی کونسل کے اندر لینا چاہیے، باقی جگہوں پہ لینا چاہیے کہ اگر آپ ایسی حرکت کریں گے تو پھر ہم آپ کو کوئی پیسج دینے کو تیار نہیں، آپ کو کوئی رعایت دینے کو تیار نہیں۔ آپ شام میں بھی حملہ کریں، اس کا نتیجہ پاکستان میں نکلتا ہے۔ آپ مصر میں کریں، نتیجہ پاکستان میں نکلتا ہے، کسی بھی اور ملک میں نکلتا ہے، اور یہ دنیا کے ہر مسلم ملک میں ہو رہا ہے۔ اولیاء صاحب، آپ نے ابھی گفتگو میں بڑی امپورٹنٹ بات کہی، جو کچھ دن پہلے یہ خبریں بھی آئیں کہ جو مسلح جنگجو پاکستان سے بھی جا رہے ہیں شام میں حملہ کرنے کے لیے، اور وہاں پر جو مقدس مقامات ہیں اس پر بھی یہ خبریں آئیں کہ وہ بھی مسلح جنگجو جو ادھر سے آئے ہیں پاکستان اور افغانستان سے، انہوں نے اس میں حصہ لیا۔ تو یہ جو اس قسم کی خبریں ہیں، یہ تو پاکستان کے اندر جو ایک آلریڈی جسے ہم ایک سلیپنگ والکینو کہتے ہیں، جو ایک کوشش مسلح جنگجو کر رہے ہیں بڑے عرصے سے کہ شیعہ سنی فسادات کرا سکیں، ان کمیونٹیز کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر سکیں، اور ابھی تک جو میجورٹی ہے وہ اس کانفلکٹ میں انوالو نہیں ہوئی۔ اگر یہی صورتحال رہی اور یہ خبریں زیادہ مزید شدت اختیار کر گئی تو کیا دیکھتے ہیں اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ سر، ہم بہت بڑے ولکینو پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے پوری مسلم امہ کو ان لوگوں نے بٹھا دیا ہے۔ آج سے تقریباً 5 دن پہلے ایران کی باقاعدہ اس نے رابری کونسل نے منظوری دی تھی کہ ہم 4000 پاسداران کو وہاں بھیج رہے ہیں۔ پاسداران بیسیکلی ان کے والنٹیئرز ہوتے ہیں، بسیج اور پاسداران دونوں کو وہاں بھیج رہے ہیں۔ اب یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ نہیں کرتی تو عام آدمی جو کہ اس فرقہ واریت کے اندر تلا بیٹھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے پھر میں بھی جا کے وہاں پہ لڑوں گا۔ پوری مسلم امہ عراق کے اندر بھی صورتحال ایسی ہے، اور کے اندر آپ دیکھیں القاعدہ پھر زور پکڑ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں مصر کے اندر جو صورتحال ہے، مصر میں اگرچہ کہ وہ حالت نہیں ہے لیکن ٹرکی بڑا امپورٹنٹ رول اس وقت ادا کر رہا ہے اس معاملے کے اندر، اور ٹرکی کے اندر چونکہ 99.9% تقریباً جو ہے وہ سنی مسلک کے تعلق ہیں، اس لیے وہاں کو اتنا مسئلہ بن نہیں رہا، لیکن فال آؤٹ ضرور ہوگا، ہر ملک کے اندر ہوگا، ملائیشیا اور انڈونیشیا میں بھی ہوگا، بنگلہ دیش میں بھی ہوگا، اور یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ کل کو کوئی اور 9/11 نہ کروا بیٹھیں۔ اچھا اولیاء صاحب، یہ جو شام کی خبریں جب زیادہ آئی ہیں پریس میں، تو یہ نہیں آپ دیکھتے کہ جو مصر کا معاملہ تھا وہ انٹرنیشنل میڈیا سے آؤٹ ہو گیا ہے، اور ایک طرح سے جو جنرل سیسی کی جو حکومت وہاں پر آئی ہے، جو انہوں نے اخوان المسلمین کا بستر وہاں پر گول کیا ہے، وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ دے آر گیٹنگ اوے ود دیٹ۔ بالکل ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت چونکہ امریکہ جو ہے اس نے ایک غیر جمہوری حکومت کو سپورٹ کیا ہے، تو بنیادی طور پر چاہیے تو یہ تھا کہ جتنی بھی جمہوریت کی لونگ فورسز تھیں ان کو کھڑے ہو جانا چاہیے تھا، جہاں پر آپ کو جتنے بھی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ تھے، جتنی بھی سول سوسائٹی تھی، ان کو چاہیے تھا کہ مصر کی حکومت جو ہے وہ گرائی گئی، اس کے ساتھ کھڑے ہوتے تاکہ ان کو پتہ چلتا کہ یہاں پر وہ لوگ جو کہ جمہوریت پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کے نزدیک قطعاً اس بات پہ نہیں کہ اسلامی آتا ہے یا کمیونسٹ آتا ہے یا کوئی اور آتا ہے، اگر جمہوری سسٹم چلتا ہے تو ٹھیک رہتا ہے۔ اور یہ صاحب میں آپ سے یہاں پر اجازت چاہوں گا کیونکہ وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے۔ ناظرین، بہرحال ایک جو شام کی صورتحال ہے سنگین صورتحال ہے، اور اس وقت جو تمام مسلمان امہ ہے ان کی خدا سے یہی دعا ہے کہ معاملات کو اللہ بہتر کرے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں نئی خبروں اور نئے انالیسس کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا اور اپنے ساتھیوں کا، اپنے عزیزوں کا، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔